यही वजह थी कि तैमूर और गल्लाबान तुर्कमान को आपस में गुफ्तगू करते वक्त किसी तरह की परेशानी ना हुई। तैमूर ने टीले से वापस आकर अलजाई को बताया, यहाँ से एक रास्ता तुर्कमानों के झोंपड़ों को जाता है। अगर हम तुर्कमान तक पहुंच जाएं तो वहां से जो रास्ता मिलेगा वो हमें रेगिस्तान के बाहर पहुंचा देगा। तैमूर ने महसूस किया कि तुर्कमानों के नाम पर अलजाई खातून और उसके मुलाजिम के चेहरे पर कदरे नागवार और खौफ के असरात पैदा हो गए। उसने कहा, अलजाई, ये इलाका तुर्कमानों से भरा पड़ा है। हम उनके ताउन के बगैर इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकते। ये खतरा तो हमें मूल लेना ही पड़ेगा। फिर खुदा ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई। अलजाई खुश दिली से बोली कि हाँ मेरे सरताज, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो खुदा आगे भी हमारी मदद करेगा। तैमूर ने अपना रुख तुर्कमानों के झोंपड़ों की तरफ कर दिया। सूरज ढल रहा था, इसलिए उनके कदम तेज तेज उठने लगे। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था कि तैमूर झोंपड़ों तक पहुंच गया। झोंपड़ों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। तैमूर ने पहले झोंपड़े के पास पहुंचकर झुक के अंदर देखा। झोंपड़ा खाली था। तैमूर ने दूसरे झोंपड़े पर नजर डाली। तमाम झोंपड़े खाली मालूम होते थे। तैमूर को कुछ ताज्जुब हुआ, वहाँ कोई मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आ रहा था। तैमूर ने अलजाई और जहांगीर को घोड़े से उतारकर अंदर भेज दिया और मुलाजिम के साथ अपना सामान उतारकर अंदर रखने लगा। अभी पूरा सामान भी न उतरा था कि बाहर से लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाजें आने लगीं। तैमूर ने घबराकर बाहर देखा, उसका झोंपड़ा तुर्कमानों ने घेर लिया था। तैमूर और उसका मुलाजिम कमाने खींचे बाहर निकले और तुर्कमानों को खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कमानें तीरों से खाली थीं। तरकश तो खेवा वालों से लड़ते हुए खाली हो गए थे। तुर्कमान भला दो आदमियों से क्यों डरते? वो आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़े के और करीब हो गए। तुर्कमानों का सरदार आगे आगे था और तैमूर को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तैमूर ने झंझला के कमान फेंक दी और तलवार खींचकर मुकाबले पर आमादा हो गया। तुर्कमान आगे बढ़ते हुए तैमूर के बिल्कुल करीब पहुंच गए और करीब था कि तलवारें टकरा जाएं कि तुर्कमान सरदार चीखा, खबरदार, कोई हमला न करे। तुर्कमानों के कदम रुक गए। उठी हुई तलवारें वहीं ठहर गईं। तुर्कमान सरदार ने कमान फेंक दी, तलवार न्याम में कर ली और हाथ फैलाकर तैमूर की तरफ बढ़ा। खुदा की कसम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। आप तो मावरन नहर के अमीर हैं, तातारियों के मशहूर सरदार तैमूर। हम आपके दोस्त हैं। तैमूर ने भी तुर्कमान सरदार को गौर से देखा, तलवार न्याम में कर ली। मेरा ख्याल है आप हाजी महमूद हैं। हाजी महमूद सर हिलाता हुआ तैमूर के पास पहुंच गया। फिर दोनों सरदार बगलगीर हो गए। हाजी महमूद के तुर्कमान हैरत से मुंह खोले ये मंजर देख रहे थे। तैमूर और हाजी महमूद झोंपड़े के अंदर चले गए। हाजी महमूद ने माजरत करते हुए कहा, शहर सब्ज के अमीर, ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती होती कि आपको हमारे आदमियों से कोई नुकसान पहुंचता। हाजी महमूद, तैमूर ने बड़ी खुशदिली से कहा, आपसे मिलकर जिस कदर खुशी हुई है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। इस वक्त जबकि मेरे अपने आदमी मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, आप जैसे दोस्त से मुलाकात मेरे लिए बाइसे तमानियत है। सरदार मोहतरम, हाजी महमूद लजाजत से बोला, आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए। आप तातारियों के सर के ताज हैं। जालिम मुगलों ने हमारे इलाकों पर कब्जा करके कत्लो गारत का जो बाजार गर्म किया है, उसे रोकने के लिए हमें आप जैसे कमानदार की जरूरत है। उस वक्त हाजी महमूद की नजर झोंपड़े के एक कोने में दुबकी हुई अलजाई खातून पर पड़ी। उसने चौंक कर पूछा, अब मोहतरम अमीर, आपके साथ ये खातून और बच्चा? ये खातून आगा अलजाई खातून है और ये मेरा बेटा जहांगीर है। तैमूर ने जवाब दिया, वल्लाह, वो खातून जो शौहर के साथ हमनो जंग में बराबर शरीक रहे, किस कदर काबिल एहतराम है। हाजी महमूद ने फौरन उठकर अलजाई खातून को सलाम किया। अलजाई पुश्त करके बैठी थी। हाजी महमूद के सलाम पर उसने पलट के उसके सलाम का जवाब दिया और मुंह घुमा के बैठ गई। एक तुर्कमान ने अंदर आकर हाजी महमूद को इत्तला दी कि उनके बैठने के लिए बाहर फर्श बिछा दिया गया है। हाजी महमूद और तैमूर उठकर बाहर आ गए। पोस्तीन पोश तुर्कमान जो कुछ देर पहले तैमूर को कत्ल करने पर आमादा थे, अब उसके कदमों में बिछे जा रहे थे। वो एक एक तैमूर के पास आते और उसका हाथ चूमकर माफी मांगते। तैमूर मोहब्बत से उनके सर पर हाथ फेरता और उन्हें अपने साथ बिठा लेता। सरदार के हुक्म पर मेहमानों के लिए एक भेड़ ज़बह करके खाना तैयार किया गया। भेड़ का भुना हुआ गोश्त एक बड़े बर्तन में निकाला गया और हाजी महमूद के अलावा हाजी के खास सरदारों ने तैमूर के साथ एक थाल में खाना खाया। दस्तूर के मुताबिक अगर कोई एक ही बर्तन में खाना खाए तो वो हमेशा के लिए दोस्त हो जाता था। तैमूर के दिल में अगर तुर्कमानों की तरफ से कुछ शक भी था तो वो अब बिल्कुल रफा हो गया था। तैमूर ने अगरचे अब तक कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया था, लेकिन उसने अपनी हिकमत अमली से इस तरह मुगलों का सैलाब रोका था और तातारी दोशीजाओं की बाजियाबी के सिलसिले में जिस जुर्रत का मुजाहिरा किया था, उसने तैमूर को अल्फ लैला का शहजादा बना दिया था। तमाम तातारी सरदार एक एक करके मुगलों के गुलाम हो गए थे, लेकिन तैमूर ही वो शख्स था जिस पर मुगल काबू न हासिल कर सके थे और वो उससे इस कदर खाइफ थे कि उसकी गिरफ्तारी के लिए भारी इनाम का ऐलान किया था।
تاتاری اور ترکمان مغلوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی غلامی کا جوا گردن سے اتارنا چاہتے تھے۔ انہیں تیمور میں وہ صلاحیتیں نظر آتی تھیں جو انہیں اس غلامی سے نجات دلا سکتی تھی۔ کھانے کے بعد جو باتیں شروع ہوئیں تو یہ سلسلہ ختم ہی ہونے کو نہیں آتا تھا۔ ترکمان جھونپڑوں میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ ترکمان عورتیں الجائی کے جھونپڑے میں جمع ہو گئیں۔ جو بھی ترکمان عورت اس کے خیمے میں جاتی وہ گردن گھما کر ایک نظر اس تاتاری سردار کو ضرور دیکھتی جس کے قصے اور کہانیاں ان علاقوں میں مشہور ہو چکی تھیں۔ ترکمان بچے بھی خوش ہو کر تیمور کے پاس آتے اور اس کا ہاتھ چوم کر اسے سلام کرتے۔ تیمور ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا اور ان کے رخساروں پر بوسہ دیتا۔ اس دوران باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حاجی محمود اس کے سردار سوالات کر رہے تھے اور تیمور انہیں مطمئن کرنے کے لیے تفصیل سے حالات بیان کر رہا تھا۔ رات گزرتی رہی اور باتیں ہوتی رہیں۔ نہ سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا تھا اور نہ تیمور جواب دیتے ہوئے تھک رہا تھا۔ اس طرح پوری رات گزر گئی اور سویرے حاجی محمود نہ خود سویا اور نہ تیمور کو سونے دیا۔ صبح کو بڑی مشکل سے باتیں ختم ہوئیں۔ پھر یہ لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ الجائی خاتون جھونپڑے میں بھی رات بھر رت جگہ رہا اور ترکمان عورتیں اس سے دنیا جہان کی باتیں پوچھتی رہیں۔ دوپہر کے بعد جب یہ لوگ سو کر اٹھے تو کھانا تیار تھا۔ کھانے کے بعد پھر باتیں شروع ہوئیں۔ تیمور نے اظہار دوستی کے طور پر حاجی محمود کو ایک لال اور 2 موتیوں سے جڑے ہوئے جوڑے دیے۔ اس رات بھی آدھی رات تک باتیں ہوتی رہیں۔ صبح کو جب تیمور روانہ ہونے لگا تو حاجی محمود نے کھانے کا سامان اور 3 گھوڑے تیمور کو دیے اور تیمور کی آسانی کے لیے ایک راہبر ساتھ کر دیا۔ تیمور اس صحرا میں 12 دن مسلسل سفر کرتا رہا اور بخیر و خوبی اسے اس پرخطر صحرا سے نجات ملی۔ ترکمان رہبر تیمور کو صحرا پار کروا کے واپس ہو گیا۔ تیمور کے پاس کھانے کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا لیکن ان کے پاس تندرست گھوڑے تھے، اس لیے انہیں سفر جاری رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ تیمور کو اب خراسان کی سڑک تلاش کرنا تھی۔ آخر وہ سڑک پر پہنچ گئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک سمت سڑک پر انہیں ایک گاؤں نظر آیا۔ یہ گھوڑے بڑھا کر وہاں پہنچے لیکن گاؤں کی ویرانی دیکھ کر انہیں افسوس ہوا۔ اس گاؤں کو پتہ نہیں کیوں اجاڑ دیا گیا تھا۔ گاؤں کے تمام کنووں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ تیمور اور اس کے ملازم کو پانی کے لیے زمین کھودنا پڑی۔ پانی نکلا تو انہوں نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور یہ لوگ گاؤں کے کھنڈرات میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں کہ مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ خیوا والوں سے جنگ کے دوران ان کے تمام آدمی ضائع ہو گئے تھے اور مشکل سے جان بچی تھی کہ اب دوسری مصیبت نے آ گھیرا۔ انہیں ان کھنڈرات میں آرام کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قبائلیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تیمور نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بے ضرر مسافر ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں لیکن قبائلیوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ 40-50 قبائلیوں کا مقابلہ کسی طرح ممکن نہ تھا۔ وہ تیمور کو پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے گئے۔ اس قبیلے کا سردار علی بیگ تھا۔ سردار نے تیمور کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور خوش ہو کے بولا، واللہ آپ تو شہر سبز کے امیر تیمور ہیں۔ تیمور نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور کئی بار مل چکے تھے۔ علی بیگ نے تیمور کو خاموش دیکھ کر کہا، تیمور تم خاموش رہ کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم وہی تیمور ہو جس نے بلاد شمال کے خان اعظم تغلق تیمور سے بغاوت کی ہے۔ مغلوں نے تمہاری تلاش میں تاتاری علاقوں کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ واللہ تم تو بڑے قیمتی مہمان ہو، میں تمہاری خوب خاطر کروں گا۔ تیمور نے اس کی نیت بدلتی ہوئی دیکھی تو سمجھانے کے لیے کہا، علی بیگ میں نے جو کچھ کیا اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے کیا۔ مغلوں سے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر تاتار پر مغلوں کا مستقل قبضہ ہو گیا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ ہمارا ساتھ دو، ہم مال و دولت سے تمہارے قبیلے کو مالا مال کر دیں گے۔ نادان تیمور، علی بیگ ترشی سے بولا، میں ہاتھ آئے ہوئے خزانے کو ضائع کر دوں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مغلوں نے تمہارے سر کی قیمت مقرر کی ہے، میں ان سے منہ مانگی رقم وصول کروں گا۔ مستقبل کی موہوم امید پر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تیمور خاموش رہا۔ اس جاہل کو سمجھانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ تیمور کا تمام سامان چھین لیا گیا اور اسے ایک ایسے مکان میں قید کر دیا گیا جو شاید ایک زمانے سے بند تھا۔ جس کمرے میں اسے رکھا گیا اس میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے اور کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ہوا اور روشنی کے لیے صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں الجائی خاتون اور معصوم جہانگیر کا برا حال ہو گیا۔ الجائی کو بخار آنے لگا اور جہانگیر کے جسم پر کیڑوں کے کاٹنے سے آبلے پڑ گئے تھے۔ تیمور ایک دن ان مصائب سے ایسا پریشان ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ آج جب ترکمان غلام کھانا لے کر آئے گا تو وہ اس کا گلا دبا دے گا اور پھر باہر نکل کر ترکمان پہرے داروں سے مقابلہ کر کے جان دے دے گا۔ یہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد اس نے الجائی سے کہا، الجائی اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی شاید اتنی ہی تھی، پھر کیوں نہ ہم بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیں۔ الجائی تمام دن تیمور کی بے چینی محسوس کرتی رہی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور بولی کہ میرے سرتاج مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سانس باقی ہے تب تک آس ہے
کیا پتا اللہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ پھر الجائی نے صبر ایوب علیہ السلام کی مثال دے کر کہا کہ اللہ نیک بندوں کو صبر میں ڈالا کرتا ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہے تب بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں سرخ ریگستان سے بچایا ہے تو وہ یہ بھی مصیبت کسی نہ کسی دن ضرور ختم کر دے گا۔ تیمور کو بیوی کی باتوں سے کچھ سکون ملا، مگر اسے یہ خیال زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ علی بیگ بدطینت انسان ہے، اگر اس نے اسے خان اعظم کے حوالے کر دیا تو وہ اس کے ساتھ اور برا سلوک کرے گا۔ علی بیگ واقعی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ تیمور کے بدلے میں خان اعظم سے بھاری معاوضہ حاصل کرے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنا ایک آدمی بھی مغلوں کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قدرت کو ابھی تیمور سے بہت سے کام لینے تھے، اس نے اس کی رہائی کا سامان پیدا کر دیا۔ علی بیگ کا قاصد جب مغلوں کے لشکر میں پہنچا تو اس وقت مغلوں کا سردار اعلیٰ تغلق تیمور سمرقند کے شہر حصار المالیق واپس جا چکا تھا اور تاتاری علاقے کا نظم و نسق اپنے بیٹے الیاس خواجہ خان کو دے کر گیا تھا۔ الیاس خواجہ خان اور اس کا سپہ سالار بیک جک بہت لالچی آدمی تھے۔ قاصد نے جب گرفتاری کے سلسلے میں بھاری رقم کا مطالبہ کیا تو وہ رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے ترکمان قاصد کو وہیں ٹھہرا لیا اور اس پر پہرا لگا دیا۔ پھر تیمور کو بغیر معاوضے کے حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ الیاس بیگ نے اپنے قاصد کو سمجھا دیا تھا کہ وہ مغلوں پر یہ ظاہر نہ کرے کہ تیمور اس کی قید میں ہے، بلکہ انہیں کہے کہ تیمور جس جگہ پوشیدہ ہے اس کا علم علی بیگ کو ہے اور معاوضہ ادا ہونے کی صورت میں اسے پکڑ کے مغلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ معاوضہ ادا کرنے کی قاصد نے یہ صورت بتائی تھی کہ 4 سوار معاوضے کی رقم لے کر اس کے ساتھ بھیجے جائیں، پھر رقم اور تیمور کا تبادلہ قزل قم یعنی سرخ ریگستان میں کیا جائے گا۔ یہ صورت الیاس خواجہ کو پسند نہ تھی۔ ایک تو اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ترکمان مغلوں سے رقم چھین کر انہیں قتل نہ کر دیں اور ریگستان میں بھاگ جائیں۔ اس خوفناک صحرا میں جاتے ہوئے ہر شخص گھبراتا تھا۔ مغل یہ خطرہ لینے کے لیے آمادہ نہ تھے، پھر خود ان کے دل میں ڈر تھا۔ وہ تو بغیر کچھ دیے تیمور کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس نے قاصد پر سختی بھی کی اور اسے قتل کی دھمکی بھی دی، لیکن وہ طوطے کی طرح اسی بات کی رٹ لگاتا رہا جو اسے سکھا کر بھیجا گیا تھا۔ اس نے مغلوں کو تیمور کی گرفتاری کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ تیمور علی بیگ کی قید میں ہے تو کہیں مغل اپنا لشکر لے کر وہاں نہ پہنچ جائیں، تیمور کو حاصل کر کے ترکمانی علاقوں کو بھی پامال کر ڈالیں۔ علی بیگ کا قاصد مغلوں کی قید میں بڑا پریشان ہوا۔ اسے تو یہ امید تھی کہ دشمن کی گرفتاری کے بعد مغل خوش ہو کر اسے انعام دیں گے، لیکن وہ تو الٹا مصیبت میں پھنس گیا۔ آخر اس نے وہاں سے نجات کی ایک صورت نکالی۔ 1 ہفتے کی قید و بند کے بعد جب اسے الیاس خواجہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا، اے مغلوں کے بادشاہ، ہم ترکمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ تیمور آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو میں اپنے سردار کو اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ تیمور کو گرفتار کر کے آپ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے، اور جب تیمور آپ کے قبیلے میں آ جائے تو میرے سردار کو مطلوبہ رقم ادا کر دی جائے۔ قاصد کی یہ بات الیاس خواجہ کو پسند آئی۔ اس نے ہنس کر کہا، ترکمان قاصد، تم ایک عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اگر تم تیمور کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو تو ہم مطلوبہ رقم کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تم لوگوں کو انعام کے طور پر دیں گے۔ مغل بادشاہ آپ بالکل فکر نہ کریں، قاصد نے بڑی چالاکی سے کہا، ہم ترکمان بھی نہیں چاہتے کہ تیمور ہمارے علاقے میں قیام کرے، ہم خود اسے قتل بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام تاتاری ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آپ تیمور کو سمرقند لا کے قتل کر دیجیے گا تاکہ ہم پر کوئی الزام نہ آئے۔ ایسا ہی ہوگا ترکمان قاصد، الیاس خواجہ خوش ہو کے بولا، ہم تیمور کو سمرقند میں قید کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تاتاریوں نے تم لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے شہروں اور قصبوں کو تاخت و تاراج کر کے ایسا سبق دیں گے کہ وہ ترکمان کا نام کبھی زبان پر نہیں لائیں گے۔ الیاس خواجہ نے ترکمان قاصد کو رہا کر دیا اور اس پر سختی کے بدلے میں کچھ رقم بھی دی۔ پھر اس نے 50 مغل سواروں کا ایک دستہ قاصد کے ساتھ کیا تاکہ وہ تیمور کو گرفتار کر کے سمرقند لے جائیں۔ قاصد مغل سواروں کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا قزل قم کی سرحد پر پہنچ گیا۔ اس نے مغلوں کے ہاتھوں جو ذلت اور اذیت برداشت کی تھی، اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ قاصد کو لے کر اس ہیبت ناک ریگستان میں اس راستے سے داخل ہوا جو سیدھا موت کی وادی کو جاتا تھا۔ 2 دن کے سفر ہی نے مغلوں کے حوصلے پست کر دیے۔ یہاں ہر طرف بگولے اٹھتے اور گرد و غبار کے جھکڑ چلتے تھے، دھند اتنی کہ سورج نظر نہیں آتا تھا۔ مغلوں کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ قاصد نے انہیں تسلی دی کہ تھوڑی دور پانی اور کھانا وغیرہ افراد سے مل جائے گا۔ پھر ایک صبح جب تھکے ماندے مغل سوار نیند سے بیدار ہوئے تو ترکمان قاصد کا کہیں پتہ نہ تھا۔
ترکمان قاصد اپنی جان بچا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ مغل سوار پہلے تو دیر تک قاصد کا انتظار کرتے رہے، پھر سمجھ گئے کہ ترکمان قاصد نے ان کے ساتھ فریب کیا ہے۔ انہیں ریگستان کے راستوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ پرہول ریگستان میں بھٹکنے لگے، پتہ نہیں وہ واپس سمرقند پہنچے یا نہیں۔ ترکمان قاصد اپنے سردار کے پاس ضرور پہنچ گیا اور اس نے اپنے سردار کو مغلوں کی زیادتیوں سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ مغلوں سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لالچی علی بیگ پر اس کا بڑا اثر ہوا، لیکن وہ تیمور کو مفت میں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تیمور کا اسلحہ اور سارا سامان چھین لیا گیا تھا، لیکن تیمور نے ہیرے جواہرات چھپا لیے تھے۔ اگر علی بیگ اس سے رقم کا مطالبہ کرتا تو شاید تیمور اب بھی اتنی دولت دے سکتا تھا کہ جو اسے مغلوں سے بھی نہ مل سکتی تھی، لیکن علی بیگ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس پھٹے حال میں تیمور کے پاس جواہرات ہو سکتے ہیں۔ قاصد کی واپسی کے کچھ ہی روز بعد علی بیگ کے بھائی کا بھی جواب اسے موصول ہوا۔ علی بیگ نے جس وقت مغلوں کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اس وقت اپنے بھائی سے تیمور کی گرفتاری اور مغلوں سے معاہدہ کرنے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ اس کا بھائی شمالی ایران کا ایک با اثر سردار تھا۔ اس نے علی بیگ کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ کئی بیش قیمت تحائف بھی بھیجے تھے۔ اس نے علی بیگ کو جو خط لکھا اس میں تحریر تھا: خبردار، شہر سبز کے امیر تیمور اور مغلوں کے جھگڑے میں ہرگز دخل نہ دینا۔ تیمور تاتاریوں کا وہ سردار ہے جس پر تاتاری جان دیتے ہیں۔ اگر تم نے تیمور کو مغلوں کے حوالے کیا یا اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو تاتاری تمہارے علاقے کو روند ڈالیں گے اور خاندان کے بچے بچے کو چن چن کر مار ڈالیں گے۔ آخر میں علی بیگ کو مشورہ دیا گیا تھا: تیمور سے دست بستہ معافی مانگو اور اسے عزت و احترام کے ساتھ جہاں وہ جانا چاہے رخصت کر دو۔ میں سردار تیمور کے لیے تحائف بھیج رہا ہوں، یہ تحفے اس کی خدمت میں پیش کرنا اور معافی کے طلبگار ہونا۔ امید ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم مستقبل کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بھائی کے خط نے علی بیگ کو دہلا دیا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، سب نے اس کی اس بات سے اتفاق کیا اور تیمور کو فوراً رہا کرنے کی درخواست کی۔ علی بیگ بھی اب تیمور کی گرفتاری سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا قبیلہ بظاہر مویشی چرا کے پیٹ پالتا تھا، لیکن اصلی کام قزاقی تھا۔ ریگستان میں بھٹکنے والے قافلوں اور اکا دکا آدمیوں کو یہ لوگ لوٹ کر قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کا کام رک گیا تھا۔ اس کے آدھے سے زیادہ سوار تیمور کی حفاظت پر مامور تھے۔ مغلوں سے جو امید اس نے باندھ رکھی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ آخر وہ تیمور کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ تیمور کو اسی رات اور کیڑے مکوڑوں سے بھری کوٹھڑی میں قید ہوئے 62 دن ہو چکے تھے کہ ایک شام علی بیگ نے اپنے چند سرداروں کے ساتھ تیمور کے پاس التجا کی۔ الجائی خاتون اور ننّا جہانگیر سہمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تیمور بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی جان دے دے گا اور دو چار کو خالی ہاتھوں سے ختم کر کے مرے گا، لیکن علی بیگ کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ اور اس کے سردار تیمور کے قریب آئے اور اس طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے جیسے تیمور ان کا قیدی نہیں بلکہ آقا یا سردار ہے۔ کیا چاہتے ہو علی بیگ؟ تیمور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ اے شہر سبز کے امیر، علی بیگ بغیر سر اٹھائے بولا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی گستاخی کی ہے۔ تیمور اسے بھی ایک بھیانک مذاق سمجھا۔ اس نے پھر پوچھا، علی بیگ مذاق چھوڑو اور اپنا مدعا بیان کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ تاتاری اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت و حرمت کو مقدم رکھتے ہیں۔ تیمور خیبہ والوں کی حرکت دیکھ چکا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ شاید علی بیگ الجائی خاتون کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں امیر، ہم لاکھ برے سہی لیکن خواتین کی عزت ضرور کرتے ہیں۔ علی بیگ فوراً بولا، خاتون آغا الجائی خاتون، امیر قدغن کی پوتی، تمہاری محترم بیوی اور علی بیگ کی بہن ہے۔ مجھے تم مجبور سمجھو امیر تیمور، میں اور میرے سردار تم سے بہت شرمندہ ہیں، تم معاف کر دو ہم سب کو۔ تیمور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بولا، اگر تم مجھے اور میرے بیوی بچے کو رہا کر رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ علی بیگ نے خوش ہو کے ہاتھ پھیلا دیے اور تیمور نے آگے بڑھ کے اس کے سینے سے سینہ ملا دیا۔ علی بیگ نے بھائی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تیمور کو رہا کر دیا، مگر اس کے بھائی نے جو تحائف تیمور کے لیے بھیجے تھے وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق اپنے پاس ہی رکھ لیے اور تیمور کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ تیمور اب وہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا، مبادا کہ اس کا ارادہ پھر بدل جائے اور وہ کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس نے علی بیگ سے اجازت مانگی۔ علی بیگ بھی اسے رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے خیال تھا کہ تیمور کو مزید روک کر اس کے قیام و طعام پر مزید خرچ کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس نے تیمور کو جانے کی اجازت دے دی۔ چلتے وقت علی بیگ نے تیمور کو جانے کے لیے صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ دیا۔ یہ دونوں جانور سست اور لاغر تھے۔ تیمور کے دونوں گھوڑے علی بیگ نے ضبط کر لیے اور نہایت خاموشی سے اونٹ پر سامان باندھا۔ علی بیگ نے اس کا پورا سامان بھی واپس نہ کیا۔
तैमूर ने इसका कोई गिला न किया। उसने अलजाई खातून और जहांगीर को घोड़े पर सवार किया और लगाम पकड़कर चलने लगा। ऊंट की लगाम उसके मुलाजिम के हाथ में थी। अब तक तुर्कमानों के झोंपड़े नजर आते रहे। ये लोग मुतमईन न हुए थे, उन्हें बेचैनी सी हो रही थी। सवारी के जानवर कमजोर थे, इसलिए तैमूर को आधी मंजिल पर ही कयाम करना पड़ा।